बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है बिलवेड। ये एक नॉवल है जो टोनी मॉरिसन ने लिखा है। टोनी मॉरिसन जो है ये एक पेन नेम है। इनकी जो ऑथर हैं वो फीमेल हैं। आज की इस वीडियो में हमने इनकी बायोग्राफी को स्टडी करना है। ये जो नॉवल है इसकी इंपॉर्टेंट डेट, स्ट्रक्चर, समरी एनालिसिस, थीम और कैरेक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे कि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इसी तरह मेरे चैनल पे बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ हैं, आप उनको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ऑथर की बायोग्राफी से। जो पेन नेम है वो टोनी मॉरिसन है, लेकिन असल नाम जो है वो क्लोई एंथनी मॉरिसन है। ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और अमेरिकन नॉवेलिस्ट फीमेल हैं। नॉवल लिखती हैं। इनका जो मशहूर तरीन वर्क है वो आज हमने पढ़ना है, बिलवेड, जो इन्होंने 1987 के अंदर रिलीज कराया था। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने वर्क लिखे हैं, डिफरेंट नॉवल लिखे हैं, लेकिन जो मशहूर है वो इनका यही है। ये पैदा हुई है 1931 यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ओहायो में, और इसी के ऊपर इन्होंने ये नॉवल भी लिखा है। उसके बाद इनकी जो डेथ हुई है वो 2019 के अंदर हुई है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, न्यूयॉर्क में। आप देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है ये 21st सेंचुरी का है, तो ये बिल्कुल हमने मॉडर्न जो नॉवल है ना, हमने इसको मॉडर्न तरीके से पढ़ना है। इसके अंदर मॉडर्न थीम मिलेगा। इसके अंदर जो बेसिक थीम या सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा फोरग्राउंडिंग का पॉइंट है वो है अफ्रीकन अमेरिकन की सिचुएशन। इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन की सिचुएशन दिखाई हुई है और बताया है कि किस तरीके से इंस्लेवमेंट चलती थी। इसके अलावा अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में भी दिखाया है कि किस तरीके से जो ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन लोग थे, हबशी सियाह फार्म, वो जंग कर रहे थे अपनी आज़ादी की। किन लोगों से? वाइट पीपल से, गोरे अमेरिकन से, क्योंकि गोरे अमेरिकन जो थे वो काले अमेरिकन को, काले अफ्रीकन अमेरिकन को स्लेव बना के रखते थे। और ऐसे नहीं स्लेव होता था कि नौकरानियाँ काम करिए, नहीं, नस्ल दर नस्ल स्लेव होते थे। और उनके साथ वो जो इनह्यूमन सलूक करते थे, यानी कि इंसानों जैसा सलूक ही नहीं करते थे। उनको चेन्स में बांध के रखते थे, उनके मुंह में पट्टा डाल के रखते थे, उनके मुंह में लोहे से उनके मुंह को सी दिया जाता था, उनको लोहे के ऐसे हेलमेट पहनाते थे, उनको केजेस में बंद रखते थे। तो जो इनह्यूमन सलूक जितना हो सकता है, जितना भी ज़्यादा रियलिटी की डिपिक्शन कर सकती हैं, इन्होंने क्लोई ने की है। और इनकी ये जो बुक है ये 25 वीक्स तक बेस्ट सेलर रही है। इसके अलावा इसको डिफरेंट प्राइजेस मिले हैं, पिट्जर प्राइज़ मिला इसको, और इसी वर्क की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला 1993 के अंदर। और ये ऐसी ब्लैक वुमेन हैं जो अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में लिखती हैं। ये जो स्टोरी है जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरह की है। टाइटल इसका बिलवेड है। बिलवेड अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये एक चीज़ को सिग्निफाई करता है, एक कैरेक्टर है उसको सिग्निफाई करता है। इसके बाद जो ऑथर है वो टोनी मॉरिसन है। टाइप नॉवल है, और अगर हम इसकी जॉनर की बात करें तो हिस्टोरिकल फिक्शन है। हिस्टोरिकल से मुराद ये है कि हिस्ट्री का जिक्र किया गया है, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन की जो कंडीशन थी सिविल वॉर के टाइम पीरियड के अंदर वो दिखाई गई है। उसके बाद फिक्शन क्यों है? क्योंकि ये जो स्टोरी है ये ख्याल की हुई है, लेकिन एक ऐसी इवेंट पे ख्याल की हुई है जो अकॉर्डिंग टू ऑथर रियल है, हो चुका है। लेकिन जैसे गोस्ट की बातें की हुई हैं तो फिर वो एक फिक्शन सी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा ये गॉथिक स्टोरी है, गोस्ट की स्टोरी। गोस्ट की स्टोरी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक जिन भूत दिखाया जाता है। और किसका दिखाया जाता है? यही जो बिलवेड कैरेक्टर होगा उसका दिखाया जाता है। इंग्लिश ज़बान में इसको इन्होंने लिखा था, और जब ये लिख रही थी तो 1980s का टाइम पीरियड चल रहा था, न्यूयॉर्क के अंदर रहती थी। इनको पब्लिश इसने कराया था 1987 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। जब टून हम इसका जिक्र करते हैं तो इसके अंदर टून आपको वेरी करती मिलेगी, टाइम टू टाइम, चैप्टर टू चैप्टर, और कैरेक्टर टू कैरेक्टर आपको ये वेरी करती हुई मिलेगी। लेकिन इसके अंदर आपको टून मिलेगी ट्रेजिक, सैड, मॉर्नफुल, सॉरो, रिग्रेट, और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिंपैथी भी नज़र आएगी। जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स अपने अंदर महसूस करेंगे। जो सेटिंग इस नॉवल के अंदर दिखाई है कि नॉवल का टाइम पीरियड दिखाते हैं कि नॉवल में जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 1873 का दिखाया है, यानी कि नॉवल जब शुरू होगा तो टाइम पीरियड 1873 का दिखाया है। और फिर फ्लैशबैक्स आते हैं। फ्लैशबैक क्या होता है कि जैसे पास्ट की बातें मेन कैरेक्टर को याद आती हैं और वो स्क्रीन पे जैसे उनकी मेमोरी का पार्ट जो चलता है उसको फ्लैशबैक कहते हैं। फ्लैशबैक्स होंगे वो भी दिखाए जाएंगे 1850 के। इसके बाद क्या है कि प्लेस दिखाई जाती है। प्लेस जो है वो मुख्तलिफ दिखाई जाती है। ओहायो एक स्टेट दिखाई गई है, उसके अलावा जॉर्जिया भी एक प्लेस दिखाई गई है। ओहायो के अंदर जो है ये हमें दिखाई गई है
सिंसिनाटी की जगह और केंटाकी दिखाई गई है। केंटाकी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एज अ स्लेव होती है और वहाँ पे उनकी होम प्लांटेशन यानी कि उनके खेतों में काम करती है और उसकी कहानी फिर वहाँ से शुरू होती है। प्रोटैगनिस्ट जो है वो सेथी है। सेथी हमारी मेन एक फीमेल औरत है, एक काली अमेरिकन औरत है जो कि नस्ल दर नस्ल स्लेव चलती आ रही है और किस तरीके से उसकी जो बेटी है उस तक प्लॉट लेके जाया जाएगा और फिर उसके पास सेथी की पास्ट की बातें बताएंगे, सेथी के प्रेजेंट की और आने वाला फ्यूचर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आप थीम देखें तो स्लेवरी नज़र आएगी, हर जगह आपको स्लेवरी नज़र आएगी। जो अफ्रीकन लोग हैं, जो काले स्याह फाम हैं, वो नस्ल दर नस्ल स्लेव हैं और ऐसे स्लेव नहीं हैं बल्कि इन ह्यूमन स्लेव्स हैं। ऐसे स्लेव्स हैं जिनकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, यानी कि उनको जेल में रखना, उनको चेनों में बांध के रखना, उनके ऊपर कीलें ठोक के रखना या फिर उनको बोलने की इजाज़त नहीं, उनका रेप करना, उनको इन ह्यूमन उनके साथ एक्टिविटीज़ करना। उसके अलावा आपको जो कम्युनिटी की सॉलिडेरिटी नज़र आएगी काले लोगों की, कि जो हबशी लोग हैं वो किस तरीके से कम्युनिटी में सॉलिडेरिटी यानी कि यकसानियत दिखाते हैं। उसके बाद पावर और लिमिटेड यूज़ ऑफ लैंग्वेज भी आपको नज़र आएगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। माइनर थीम भी ये जो मौजूद हैं जैसे कि रेसिज्म और प्रेजुडिस नज़र आएगा, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, ट्रॉमा एंड इट्स इफेक्ट, कम्युनिटी एंड कनेक्टेडनेस, लव एंड लॉस, मेमोरी एंड पावर ऑफ पास्ट, freedom and its pursuit, redemption and forgiveness, faith and spirituality and pain and reliance। ये सारी थीमें आपको इसके अंदर नजर आएंगी। समरी की तरफ जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर को। जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट खातून है वो है सेथी। सेथी क्या है? एक खातून है जिसके 4 बच्चे हैं और एक बच्चा इसने खुद कत्ल किया होता है। सेथी एक ऐसी स्लेव होती है जो कि प्लांटेशन में काम करती होती है, अपने शौहर के साथ सही रह रही होती है, लेकिन जो प्लांटेशन के जालिम मालिक जब आते हैं तो इसके साथ इन ह्यूमन सलूक स्टार्ट कर देते हैं। इवन कि ये चौथे बच्चे से जब प्रेग्नेंट होती है तो इसको इतना मारते हैं कि अधमरा कर देते हैं और फिर ये वहाँ से स्लेवरी छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाती हैं, लेकिन वो इसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ते। सेथी इसके अलावा आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी नज़र आएगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उतनी ही वीक भी नज़र आएगी। सेथी की जो तीसरी बेटी है उसका नाम बिलवेड है। नाम नहीं बताया गया क्योंकि वो 2 साल की ही होती है कि उसकी माँ उसको आरा रख के उसके गले पे काट देती है। क्यों कब मारती है सेथी इसको? क्योंकि वो जो स्लेव वाली ज़िंदगी गुजार चुकी होती है वो अपनी बेटी के लिए नहीं चाहती। जब उसके पुराने ओनर उसको ढूंढते ढूंढते सेथी को ढूंढते हुए आते हैं और इसको दोबारा स्लेव बनाने की कोशिश करते हैं तो ये उनके सामने अपना एक बच्चा काट देती है कि भाई मैं इसको स्लेव नहीं बनने दूंगी, जिस पे वो मालिक समझते हैं कि तो पागल हो गई है और इसे छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो सबसे छोटी बेटी जो आखिर में पैदा होती है, चौथा बच्चा, उसका नाम होता है डेनवर सर। ये इसकी सबसे छोटी बेटी होती है, लेकिन इसको ट्रॉमा तो होता है, लेकिन जब ये बिलवेड का भूत घर के अंदर आता है तो इससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। इसके अलावा आखिर में जब ये नौकरी करने की कोशिश करती है तो सेथी को लगता है गुलामी करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा पॉल डी का एक कैरेक्टर नज़र आता है, ये सेथी के साथ प्लांटेशन के अंदर, प्लांटेशन याद रखें खेत खलियान, जिसका नाम है स्वीट होम। स्वीट होम एक जगह है जहाँ पे प्लांटेशन की जाती है, यानी कि खेत हैं और वहाँ पे स्लेव से खेतों में काम करवाया जाता है। तो पॉल डी एक और नौकर होता है। इसके साथ इतना इनह्यूमन सलूक होता है कि इसको चेनों में रखा जाता है, डब्बे में बंद किया जाता है, इसको कोड़े मारे जाते हैं, मुंह के अंदर इनको बोलने की इजाज़त नहीं होती, मुंह में स्टील का और जो गोला है वो ठूस के रखते हैं, इनके बहुत इनह्यूमन स्लेव करते हैं। उसके अलावा सेथी का जो शौहर है वो हेले है। हेले से वो मोहब्बत भी करती है और उसको पसंद भी करती है, उससे उसके बच्चे भी होते हैं, 3-4 बच्चे होते हैं। लेकिन हेले जब देखता है कि जो हमारे मास्टर हैं वो सेथी को अब्यूज़ कर रहे हैं, उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं, तो हेले शौक में चला जाता है और जहनी तवाज़न खो देता है। उसके बाद जब हेले के साथ ये सेथी भागने का प्लान बनाती है तो हेले कभी वहाँ पे आता ही नहीं है और फिर स्टोरी में नहीं बताया जाता कि हेले के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि ये जो इनके मालिक स्कूल टीचर वाले थे इन्होंने इसको मार दिया होगा। उसके बाद बेबी सग का बेटा है हेले। बेबी सग जो है सास है सेथी की और बेबी सग जो है एक आज़ाद गुलाम है और इसको आज़ाद इसके बेटे ने हेले ने कराया होता है पैसे दे दे के मालिकों को। तो हेले जो सेथी है वो हेले से शादी भी सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसने अपनी माँ को आज़ाद कराया होता है, तो उसे उम्मीद होती है कि हम भी आज़ादी हासिल कर सकेंगे। और ये जो बेबी सग है ना, ये क्रिश्चियन जो काले अफ्रीकन लोग हैं उनमें भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखती है क्योंकि ये आज़ादी चाहती है। बगलर और हॉवर्ड जो है ये सेथी के दोनों बेटे होते हैं और जब इन्हें पता लगता है कि घर के अंदर एक भूत है, हमारी ही बहन का भूत है, तो ये डर के घर से भाग जाते हैं, जिन पे सेथी इनको ढूंढने की भी कोशिश नहीं करती। और ये भागते उस मौके पे हैं जब बेबी सग की यानी कि इनकी दादी की डेथ होती है। स्टैम्पेड जो है ये एक फॉर्मर स्लेव ही होता है जो सेथी और उसकी सबसे छोटी बेटी डेनवर का साथ देता है रिवर क्रॉस करने के अंदर। इसके अलावा आगे माइनर कैरेक्टर हैं जो साथ साथ आएंगे, लेकिन ये स्कूल टीचर का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। जो प्लांटेशन होती है ना, जो खेत खलियान होते हैं, वो मिस्टर गार्नर
گارنر اور مسز گارنر کے ہوتے ہیں. یہ جو مسز گارنر ہیں وہ اپنے بہنوئی اسکول ٹیچر سے کہتی ہیں کہ تم آ کے ہمارا کھیت سنبھالو. جب یہ کھیت سنبھالنے کے لیے آتے ہیں تو یہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان ہیومن سلوک کرتے ہیں. جو ان کے نوکر ہوتے ہیں, جیسے کہ ست ہے, وہ فیمیل ہوتی ہے تو اس کو سیکشولی اسالٹ کرتے ہیں, اس کے بچوں کو سلیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس جو ڈفرینٹ اور سلیوز ہوتے ہیں جن کا انہوں نے نام پال 1, پال اے, پال بی, پال ڈی رکھا ہو. کل ملا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوری کا جو ولن ہے وہ اسکول ٹیچر ہی ہے. ان کے نوکر ہوتے ہیں جیسے کہ پال 1, پال اے, پال بی اور سیکسو وغیرہ, یہ ان کو زندہ جلا دیتے ہیں, کوڑے مارتے ہیں, بہت برا سلوک کرتے ہیں. باقی یہ مائنر کریکٹر ہیں, اسٹوری میں جیسے جیسے آتے جائیں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں. سمری 2 پارٹ کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. سٹارٹ میں وہ دکھاتے ہیں کہ اوہایو کی اسٹیٹ کے اندر سیتھی رہ رہی ہوتی ہے جو کہ فارمر سلیو ہوتی ہے, اور ٹائم پیریڈ دکھایا جاتا ہے 1873 کا سنسناٹی کے اندر. اور یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے کہ اچھے طریقے سے رہ رہی ہے اپنی 18 سالہ بیٹی ڈینور کے ساتھ. اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ سیتھی اپنے کس گھر میں رہ رہی ہوتی ہے. گھر جو ہے یہ بیبی سکس کا ہوتا ہے. بیبی سکس جس کی ساس ہوتی ہے جو 8 سال پہلے مر چکی ہوتی ہے. اور 8 سال پہلے جب اس کی ساس بیبی سکس مری تھی تو اس کے 2 جو جوان بیٹے تھے ہاورڈ اور بلگر, وہ دونوں گھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. جس پہ سیتھی یہی سوچتی ہے کہ بھئی وہ اچھی بات ہے چلے گئے. اور کیوں چلے گئے؟ کیونکہ ان کے گھر کے اندر نا ایک بڑا عجیب سا ماحول ہوا ہوا ہے. ان کے گھر میں عجیب سا ماحول کیوں ہوا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کے گھر کے اندر ایک گھوسٹ ہے, اور اس گھوسٹ کا نام ہے بلیوڈ. اور سیتھی کو پتہ ہے کہ یہ گھوسٹ جو ہے یہ میری اس بیٹی کا گھوسٹ ہے جس کو میں نے قتل کیا ہوتا ہے. اور یہ جو گھر ہے یہ بھی گھوسٹ ہونے کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے ارد گرد کے لوگوں کے اندر کہ اس گھر کے اندر تو بھوت پریت ہیں. اور سیتھی اپنی فیملی کے ساتھ وہیں رہ رہی ہے. کس کے ساتھ رہ رہی ہے؟ اپنی بلیوڈ ڈاٹر ڈینور کے ساتھ رہ رہی ہے. اور یہ جو گھر ہے اس کا نام ہے ہاؤس ایٹ 124 بلو اسٹون روڈ. یہ جو گھر ہے یہ مشہور ہے ارد گرد کی سوسائٹی کے اندر کہ یہاں پہ بھوت ہے. اس کے علاوہ جو بھوت ہے اس سے وہ ڈینور سے بہت زیادہ کلوز ہے. ڈینور جو ہے سیتھی کی 4تھی اولاد ہے اور دوسرے نمبر کی بیٹی ہے. ڈینور اس گھوسٹ سے کیوں کلوز ہے؟ کیونکہ جو گھوسٹ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ بلیوڈ کا ہے. سیتھی کی پہلی بیٹی ہوئی ہوتی ہے نا جب وہ 2 سال کی ہوتی تو سیتھی اس کو سلیوری کے ڈر سے گردن پہ آرا رکھ کے پھیر دیتی ہے اور وہ مر جاتی ہے. تو اب اس کا جو اسپرٹ ہے وہ واپس آ چکا ہے, اور اس کا جو اسپرٹ واپس آیا اس سے ڈینور کی بہت اچھی کلوز انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے, جبکہ بیٹے ڈر کے بھاگ گئے ہیں. وہی دن دکھایا جاتا ہے کہ ناول جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک بندہ پال ڈی نامی جو ہوتا ہے وہ سیتھ کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے. یہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ جب سیتھ سلیو ہوتی ہے اور پلانٹیشن میں کام کرتی ہوتی ہے گارنر کے سویٹ ہوم کے اندر کنٹاکی میں جو موجود ہوتا ہے 20 سال پہلے, تو یہ سیتھ کے ساتھ وہاں پہ کام کرتا ہوتا ہے. یہ باقی نوکروں جیسا وہاں پہ ایک نوکر ہوتا ہے. سیتھ جو ہے اپنا پاسٹ کافی حد تک بھلا بھی چکی ہوتی ہے, اپنی میموریز کو اپنے دماغ میں بند بھی کر چکی ہوتی ہے. 20 سال گزر چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ جب پال ڈی کو دیکھتی ہے تو اسے اپنی ساری پرانی میموریز یاد آنے لگتی ہیں. اور ناول فردر اسی طرح بڑھتا رہتا ہے کہ پاسٹ کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں اور پریزنٹ کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں. ابھی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ سنسناٹی کا ابھی کا ٹائم پیریڈ ہے, اور ابھی کا جو ٹائم پیریڈ دکھایا جاتا ہے وہ 20 سال بعد کا دکھایا جاتا ہے. اس کے بعد سٹوری جو ہے وہ 20 سال پہلے کنٹاکی کے اندر شفٹ ہوتی ہے, اور یہ اس صورت میں دکھائی جاتی ہے کہ یہ فلیش بیک کی صورت میں دکھائی جاتی ہے. جو میجر کریکٹر ہماری سیتھ ہے اس کے فلیش بیکس اور اس کے فریگمنٹیشن کی صورت کے اندر کہ جیسے سین پیچھے جاتا ہے اس طرح دکھائی جاتی ہے. اور یہ فریگمنٹ اس کو اس لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے گھر کے اندر جو بلیوڈ بھوت ہوتا ہے وہ اس کو بار بار پاسٹ کی باتیں بھی بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کا مرڈر کیا ہوتا ہے, تو وہ بھوت اپنی ماں کو گلٹی فیل کرا رہا ہوتا ہے. سیتھ جیسے ہی وہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو فلیش بیک آتا ہے. سیتھ جو پروٹیگنسٹ ہماری اس کو کیا فلیش بیک آتا ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر, اور افریقن مدر کی وہ ایک بیٹی ہے جس ماں سے وہ کبھی بھی نہیں ملی, اور 13 سال کی وہ ہوتی ہے جب اس کی ماں اس کو گارنر والوں کو بیچ دیتی ہے. گارنر والے ایک پلانٹیشن رکھتے ہیں جس کا نام وہ سویٹ ہوم رکھتے ہیں. نام جو ہے سویٹ ہوم یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ وہاں پہ کیا ظلم نہیں ہوتا. سیتھ بیسیکلی کیا ہوتی ہے وہاں پہ سلیو ہوتی ہے, لیکن گارنر مسٹر اور مسز گارنر جو ہے وہ سلیوز کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. سیتھ وہاں پہ ایک اکیلی لڑکی ہوتی ہے, باقی سارے میل ہوتے ہیں. سارے میل اس کو لسٹ کی نظر سے تو دیکھتے ہیں لیکن اسے ٹچ نہیں کر پاتے کیونکہ وہاں پہ قوانین بڑے سخت ہوتے ہیں. جو میل وہاں پہ موجود ہیں ان میں نام ہے سکو, پال ڈی, پال اے, پال ایف اور ہیل. سیتھ جو ہے جب وہ جوان ہوتی ہے تو وہ ہیل سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. وہ کیونکہ ہیل جو ہے وہ جنرس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ زیادہ محنت کر کے اپنی ماں کو آزادی بھی دلوا چکا ہوتا ہے. وہ ویکینڈز پہ بھی کام کرتا ہے اس لیے اس کی ماں کو آزادی بھی مل گئی ہوتی ہے. تو سیتھ بھی یہ سوچتی ہے کہ اگر میں ہیل سے شادی کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی کبھی آزادی حاصل کروں. سیتھ اور ہیل کی جب شادی ہوتی ہے تو مسٹر اور مسز گارنٹ جو ہیں وہ اس کو کچھ
قیمتی تحفہ بھی دیتے ہیں. سیتھ کی ہیل سے شادی ہوتی ہے تو اس کے 2 بچے ہوتے ہیں جس کا نام ایک ہاورڈ اور برگر ہوتے ہیں. یہ اس کے بعد اس کی ایک بیبی ڈاٹر ہوتی ہے جس کا نام ہمیں کبھی پتہ نہیں لگتا, لیکن اسٹوری میں بعد میں جب وہ بھوت بن کے واپس آتی ہے تو اس کا پتہ لگتا ہے کہ اس کا نام بلاویڈ ہے. پھر بتایا جاتا ہے, فلیش بیک آتا ہے کہ سیتھ جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے اپنی چوتھی بیٹی سے, چوتھا بچہ وہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے. تب وہ جو پلانٹیشن سویٹ ہوم ہے اس سے بھاگنے کا پروگرام بناتی ہے. وہ کیوں بھاگنے کا پروگرام بناتی ہے؟ کیونکہ مسٹر گارنر اچانک سے ان کے مر جاتے ہیں اور مسز گارنر جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں. تو وہ اپنے بہنوئی سے کہتی ہیں کہ بھئی تم آ کے ہماری پلانٹیشن کو سنبھال لو. اس بہنوئی کا نام ہوتا ہے اسکول ٹیچر, یعنی کہ اس کو کہا اسکول ٹیچر جاتا ہے. بیسیکلی وہ سیڈسٹ ہوتا ہے اور وہ سلیوز کے اوپر کیا ظلم ہے جو نہیں ڈالتا. وہ ان کو اتنے آپریشن جتنے آپریشن میں رکھا جا سکتا ہے اتنے آپریشن میں رکھتا ہے اور وہ ایک سچویشن ایسی بنا دیتا ہے کہ انبیئریبل ہوتی ہے. تو تمام سلیوز جو ہیں سیتھ کے سمیت مل کے یہ پلان بناتے ہیں کہ ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس کے بعد جو اس کا اسکول ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے نیفیوز کے ساتھ ملتا ہے اور وہ جو ظلم کر سکتا ہے نا وہ کرتا ہے, اور اسے کسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سلیوز ہیں یہ بھاگنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. تو وہ پال ڈی اور سیکسو کو پکڑ لیتے ہیں. اسکول ٹیچر سیکسو کو زندہ جلا دیتا ہے اور پال ڈی کو واپس لے کے آ جاتا ہے. اور پال ڈی کو جب وہ واپس لے کے آتا ہے تو اس کے منہ میں ایک لوہے کا گولا باندھ دیتا ہے شرم کے لیے, اور اس تاکہ وہ بول نہ سکے, بات نہ کر سکے. اور یہ آخری ٹائم ہوتا ہے پال ڈی کا جب وہ سیتھ کو دیکھتا ہے. سیتھ جو ہوتی ہے وہ انبیئریبل سچویشن کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ بھاگنے کا پورا پروگرام بنا چکی ہوتی ہے. وہ اپنے بچے پہلے ہی اپنی مدر ان لا جو کہ ایک آزاد سلیو ہوتی ہے جو کہ سنسناٹی کے اندر رہتی ہے, اس کا نام بیبی سگ ہوتا ہے, وہاں پہ اس کا گھر ہوتا ہے, وہ اس کو وہاں بھیج چکی ہوتی ہے اپنے بچوں کو. پھر جب اسکول ٹیچر کو اور اس کے نیفیوں کو پتہ لگتا ہے کہ سیتھ نے یہ کام کیا ہے تو وہ سیتھ کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں کھیت کے اندر اور اس کے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ساری باتیں اس کا شوہر ہیل اوپر سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ فروز ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنی بیوی کی مدد تو نہیں کر سکتا, خوف سے اس کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. پال ڈی بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے دونوں, وہ اس لیے کیونکہ یہ لوگ سلیو ہوتے ہیں. اس کے کچھ ٹائم گزر جاتا ہے, اسکول ٹیچر کو پتہ لگتا ہے جو سیتھ ہے اس نے مسز گارنر سے اسکول ٹیچر کی شکایت کی ہے, جس پہ سیتھ کے ساتھ اسکول ٹیچر بہت برا سلوک کرتا ہے. ایک کوڑا لے کے آتا ہے جس سے اس کو اتنا مارتا ہے کہ اس کی کمر سوج جاتی ہے اور خونم خون ہو جاتی ہے. سیتھ اس ٹائم پیریڈ میں پریگننٹ ہوتی ہے لیکن اپنے وہ جان بچانے کے چکر میں اور گھر سے چھوڑ کے بھاگنے کا پلان پورا بنا چکی ہوتی ہے. اتنی ادھمری کنڈیشن کے اندر بھی وہ پلانٹیشن چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اور جنگل میں بھاگ جاتی ہے. جنگل میں جب بھاگتے ہے اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پر ایک بچے کو جنم دیتی ہے. اس کو ایک اور وائٹ سلیو عورت وہاں پہ ملتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایمی ڈنور, جو اس کی بچہ پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے. ایمی ڈنور جب اس کو ڈلیوری کرنے میں مدد کرتی ہے سیتھ کی, تو جو سیتھ ہے وہ اپنی بیٹی کا نام ڈنور ہی رکھتی ہے. یہ بوٹ کے ذریعے جو دریا کراس کر کے کس جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں, یہ اپنی بیبی سگ کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ اپنے بچے بھیج چکی ہوتی ہے. اور اس کی مدد کون کر رہا ہوتا ہے؟ اسٹیمپ پال, یہ بھی ایک سلیو ہی ہوتا ہے. جیسے تیسے کر کے ریور اوہایو کو کراس کرتی ہے سیتھ بوٹ کے اندر, وہاں بچہ پیدا کرتی ہے. ایمی ڈنور بچہ پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے, اپنی بیٹی کا نام ڈنور رکھتی ہے. خیر بیبی سگ کے گھر جب وہ پہنچتی ہے تو اس کی ساس اچھی ہوتی ہے, اس کو صاف ستھرا کرتی ہے تاکہ وہ اپنے باقی 3 بچوں سے مل سکے. 28 ڈیز گزر جاتے ہیں, بہت اچھے گزرتے ہیں. سیتھ بہت خوش ہوتی ہے. سنسناٹی کے اندر اس کا موجودہ سب سے بہترین ٹائم پیریڈ وہی ہوتا ہے کیونکہ بیسیکلی اس کو آزادی مل گئی ہوتی ہے. اسی ٹائم پیریڈ میں دکھایا بھی جاتا ہے کہ بیبی سگ جو وہاں پہ اس کی ساس موجود ہے وہ ایک پریچر ہوتی ہے بلیک کمیونٹی کے اندر, اور دکھایا جاتا ہے کہ 28 ڈے کے دن اسکول ٹیچر اپنے نیفیو کے ساتھ جو ہے وہ سیتھ سے ملنے کے لیے یا سیتھ کو سویٹ ہوم واپس لے جانے کے لیے آتا ہے. تو جو سیتھ ہے وہ بہت زیادہ ٹراؤماٹائز ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی سلیوری میں گزاری اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے بھی سلیوری میں گزاریں. تو وہ اتنا گھبرا جاتی ہے کہ اپنی تیسری جو بچہ ہوتا ہے جو اس کی بیٹی ہوتی ہے 2 سال کی, وہ اس کا گلا کاٹ دیتی ہے آرے سے. اور یہ سیتھ جب کام کرتی ہے یہ سوچ کے کرتی ہے کہ میں نے سارے بچے مار دینے اور بعد میں خود کو بھی مار دینا. لیکن یہ چیز جب اسکول ٹیچر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو پاگل ہو گئی, اب اس کو پلانٹیشن میں لے جانے کا کیا فائدہ. وہ اس کو پولیس میں دے دیتے ہیں. سیتھ اپنی چھوٹی بیٹی ڈینور کے ساتھ پولیس کے تھانے میں چلی جاتی ہے, وہاں پہ جیل میں رہتی ہے, لیکن کچھ جو ریولوشنری ہوتے ہیں اس کو بچا لیتے ہیں. پھر سیتھ جب آزاد ہو کے واپس آتی ہے تو وہ اپنے اسی گھر میں ہاؤس ایٹ 124 میں واپس آتی ہے. اپنی بیٹی کے ساتھ وہ وہاں رہ رہی ہوتی ہے. وہ جب آتی ہے تو اس کی جو ساس ہے وہ ڈپریشن کی شکار ہوتی ہے, کچھ سال زندہ رہتی ہے لیکن پھر مر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سوسائٹی ہے وہ سارا قصہ دیکھ رہی ہوتی ہے بلیک پیپل کا, اور اس کے علاوہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. پھر پاسٹ کا ایک اور فلیش بیک سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ پال ڈی کا ہوتا ہے. پال ڈی کا جو ٹائم پیریڈ دکھایا جاتا ہے وہ جارجیا کا دکھایا جاتا ہے, جس میں اس کو ایک سلیو اونر سے دوسرے سلیو اونر کو بار بار بیچا جا رہا ہوتا ہے.
پال ڈی بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ہر دفعہ اپنے جو اونر ہے اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو نا ایک پنجرے میں ایک جنگلے میں بند کر کے نا رکھ دیا جاتا ہے. لیکن رات کو اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہ جو جہاں پنجرے میں اس کو بند کیا ہوتا ہے وہاں کی مٹی کھسک جاتی ہے اور جتنے بھی چینس ممبرڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پال ڈی کے علاوہ وہ سارے بھاگ جاتے ہیں. پال ڈی بھی بھاگ جاتا ہے. کافی سال گزر جاتے ہیں. پال ڈی جو ہے وہ سیتھ کے گھر میں پہنچتا ہے اور اوپر گھر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. سیتھ کہاں رہ رہی ہوتی ہے؟ سیتھ سنسناٹی میں رہ رہی ہوتی ہے اور پال ڈی گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے. پھر پریزنٹ ناول کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جو ابھی کا ٹائم پیریڈ. پال ڈی جب سیتھ سے ملتا ہے 124 ہاؤس کے اندر تو سیتھ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے. دونوں اچھا وقت گزارتے ہیں اور ان کے گھر کے اندر جو گوسٹ بلاوڈ کا پھر رہا ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ چلا جاتا ہے. سیتھ اور پال ڈی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں کیونکہ وہ پرانے ساتھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ہر راز کو جانتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مل کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. وہ ایک دن کارنیول یعنی کہ ایک فیسٹیول سے واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جوان لڑکی جو ہے وہ ان کے گھر کے پوش کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اس لڑکی وہ اپنی لڑکی اپنا نام بتاتی ہے کہ میرا نام بلاوڈ ہے, جس سے سیتھ کو یاد آتا ہے کہ جو اس کی بیٹی مری ہوتی ہے اس کے کتبے پہ اس نے نام بلاوڈ ہی رکھوایا ہوتا ہے کیونکہ اس کا نام نہیں بتایا سٹوری کے اندر. سیتھ جو ہے اس کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ یہ میری ہی بیٹی جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو کے آئی ہے یا میری بیٹی کا بھوت آیا ہے دوبارہ. وہ اس لڑکی کو اندر لے جاتے ہیں, گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں. پال ڈی بھی وہیں رہ رہا ہوتا ہے. جو ڈینور سیتھ کی چھوٹی بیٹی ہے وہ اس بھوت کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے. بھوت جو بلاوڈ ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے, لیکن بلاوڈ جو ہے وہ پال ڈی کو بالکل پسند نہیں کرتی. اور وہ جو بلاوڈ ہے اس کے اندر جادوئی طاقتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہن کو بڑا مینیپولیٹ کرتی ہے. وہ پال ڈی کے بھی مائنڈ کو مینیپولیٹ کرنے لگتی ہے, سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے, جس پہ پال ڈی پریشان ہو کے سیتھ کا گھر چھوڑ جاتا ہے اور ایک چرچ کے اندر جا کے رہنے لگ جاتا ہے. جب سیتھ, ڈینور اور بلاوڈ تینوں گھر کے اندر اکیلی ہوتی ہیں تو جو بلاوڈ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو بار بار بتا رہی ہوتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا, تم نے ایک بچی کے ساتھ ایسا کیا, تم ایسی تھی, جس پہ سیتھ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ میری ہی بیٹی کا بھوت ہے. اور سیتھ اپنی بیٹی کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے اسے کسی خوشی کے تحت نہیں مارا ہوتا بلکہ وہ بہت مجبور تھی, بہت مجبوری میں اس نے اس کا مرڈر کیا, جس پہ بلاوڈ اس کی ایک بات نہیں مانتی. لیکن سیتھ مسلسل ہر کوشش کر رہی ہوتی ہے, جو بلاوڈ کہتی ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو اس پہ یقین آ جائے. حتیٰ کہ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ سیتھ کی مینٹلی اور فزیکل کنڈیشن دونوں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور بلاوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے ان کے گھر کے اوپر, کمانڈ کے اوپر. اب ڈینور جو ہے جو اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے کیونکہ ان کے گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے. اس کی ماں سیتھ جو ہے وہ دن بدن پاگل اور کمزور ہوتی جا رہی ہوتی ہے. پھر ڈینور یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے دور شہر میں جائے گی تاکہ وہ نوکری کر سکے اور گھر میں پیسے کما کے لا سکے. وہ اپنی ایک ٹیچر سے ملتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لیڈی جونز. وہ اسے بتاتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اس طرح سے بھوت کا ایک سایہ ہے جس نے میری ماں پہ قبضہ کر لیا ہے. تو وہ جو لیڈی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں جاب دیں گے. اس کے علاوہ کمیونٹی, جس کمیونٹی میں بلیک کمیونٹی میں وہ رہتے ہیں, ڈینور ان لوگوں سے بات کرتی ہے, ان کی فیملی کو بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور ہمارے گھر میں اس طرح بلاوڈ کا بھوت کا سایہ ہے. تو جو کمیونٹی ہے وہ فوڈ لے کے آتی ہے اور اس کے علاوہ وہ ایسی چیزوں کا انتظام کرتی ہے جو بھوت بھگانے والی ہوتی ہے. ایک عورت ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ایلا, کمیونٹی کے اندر وہ بھوت بھگایا کرتی ہے. وہ سیتھ کے گھر کے اندر آتی ہے, جو سیتھ کا گھر ہے 124. وہ دیکھتی ہے کہ بلاوڈ ہے, جو بلاوڈ ہے وہ سیتھ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے صحن کے اندر, اور بلاوڈ ان کو دیکھ کے مسکراتی ہے. اور جب یہ جن بھگانے والی عورتیں اس کو دیکھتی ہیں تو ان کو بلاوڈ بنا کپڑوں کے نظر آتی ہے اور ڈیول کی طرح اسمائل کرتی نظر آتی ہے, جس پہ وہ منتر وغیرہ سٹارٹ کر دیتے ہیں بھوت بھگانے کی اور بلاوڈ کو جانا پڑتا ہے. لیکن آخر میں جاتے جاتے وہ اپنی ماں سیتھ کو مجبور کرتی ہے کہ ایک آدمی ان میں موجود ہوتا ہے, مسٹر بابڈون, جو کہ ڈینور کو جاب دینے والا آدمی ہوتا ہے. جب وہ گھر میں آتا ہے تو جو سیتھ ہے وہ اس پہ سوئیں سے حملہ کر دیتی ہے اور سوئیں سے حملہ کرتے ہوئے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن کمیونٹی کی عورتیں جو بھوت بھگانے والی ہوتی ہیں اس کو روک دیتی ہیں اور اس کو ہوش میں لے کے آتی ہیں. پھر دکھایا جاتا ہے کہ کافی چیزیں ٹھیک ہو چکی ہیں, جو سیتھ ہے وہ بھی اس پہ سے بلاوڈ کا سایہ ختم ہو چکا ہے, پال ڈی جو ہے وہ واپس آ گیا ہے, اور جو ڈینور ہے وہ اپنی جاب اس نے سٹارٹ کر دی ہے, پیسہ کمانا سٹارٹ کر دیا ہے. اور سیتھ جو ہے وہ اکیلی بیٹھی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جو بلاوڈ ہے میری زندگی میں ایک وہی تو اچھی چیز تھی, جس پہ پال اسے کہتا ہے نہیں, تمہاری زندگی کے اندر تم ایک اچھی چیز ہو. اور یہاں پہ دکھایا جاتا ہے پال ڈی وعدہ کرتا ہے سیتھ سے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا جب تک کہ وہ زندہ ہے. اور پال ڈی اور سیتھ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچیں گے. ان سے پاسٹ میں جو بھی مسٹیک ہوئی ہے, ان کا جو بھی پاسٹ ہے, وہ فیوچر میں اس کے بارے میں بالکل ڈسکس نہیں کریں گے, نہ سوچیں گے, بلکہ آگے والی زندگی سکون سے گزاریں. پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو ہاؤس ہے 124 اس کے اندر سیتھ,
پال ڈی اور ڈینور باقی کی زندگی آرام سے خوشی سے گزارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہے یہ ناول ختم ہو جاتا ہے. افریقن امریکن کن سچویشن سے گزرے ہیں اس کے علاوہ ایک گوتھک سٹوری آپ کو اس ناول میں ملے گی. نوٹس جو ہیں وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے. کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.